बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शान बे हिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पर हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 12वां पारा सूरह हूद आयत नंबर 101 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह हूद आयत से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम फमा अग़नत अन्हुम आलिहातुहुमुल्लती यदऊन मिन दूनिल्लाहि मिन शैइन लम्मा जाअ अम्रु रब्बिक वमा ज़ादूहुम गैर तत्बीब। वमा ज़लमनाहुम, और नहीं जुल्म किया हमने, यानी अल्लाह ने ये पीछे हम जितने असबाक पढ़ते रहे, जिन जिन बस्तियों को अल्लाह ने हलाक किया हमने किसी पे नहीं किया। वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम, लेकिन उन्होंने अपनी जानों पर हल भी मौजूद है, हराम भी मौजूद है। इंसान के पास चॉइस है, वो जिसको मर्जी अपना ले। अजान के वक़्त नमाज पढ़ ले तो भी ठीक है, अगर नहीं पढ़ेगा तब भी कोई उस पर उसी वक़्त परेशानी, कोई मुसीबत कोई नहीं आएगी, कोई उसको रोकेगा नहीं दोनों कामों से। ये इंसान की अपनी इरादा और अख्तियार है कि वो कौन सा रास्ता लेता है। तो अल्लाह फरमाता है उन्होंने खुद ये रास्ता अपने लिए मुंतखब किया नाकामी का। अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, जो अमाल होते हैं उसी के मुताबिक अल्लाह ताला की तरफ से जज़ा मिलती है इंसान को। वमा अगनत, और नहीं काम आए, अनहुम उनको, आलिहातुहुमुल्लती, वो माबूद उनके जो उनके गुमान में उनके काम आने थे, अल्लाह के हुजूर सिफारशी होने थे और अल्लाह से छुड़ाने वाले थे। अल्लाह कहते हैं कि जब हमारा अजाब उनके ऊपर आया तो वो कोई भी उनका माबूद जो था जिसका उनको गुमान था कि वो बचा लेगा, उनके काम ना आया। जिनको वो दुनिया में पुकारते थे अपनी ज़िंदगी में, जिनसे मदद मांगते थे, जिनको अपना हाजत रवा मुश्किल कुशा समझते थे, जिनसे जाकर नेमतें अपनी लिया करते थे, वो कोई काम ना आया। मिन दूनिल्लाहि मिन शैइन, अल्लाह के मुकाबले में ज़र्रा बराबर भी कोई होता है, ज़र्रा बराबर भी अल्लाह के मुकाबले में वो काम नहीं आए और ना ही कोई आ सकता है। अल्लाह ही आ सकते हैं। अल्लाह ही काम बनाने के लिए असबाब भी इंसान को देते हैं, बंदे के बस में कुछ भी नहीं है। मांगना सब कुछ अल्लाह से है, सबब बनाना उसकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी दे, जिस तरीके से मर्ज़ी है दे। इंसान से दिलवाए, किसी तरीके से दे, ये सब उसकी देन है। बरकत डाल दे, मुसीबतों से बचा ले, सारे काम खुद मेरे रब ने करने हैं। लम्मा जा अम्रो रब्बिक, जब अल्लाह का अजाब आया तो ये सारे के सारे उनके बुत मौजूद थे, सारे के सारे जहाँ पे भी वो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, जो इस अजाब से नहीं बचा सकते। अल्लाह कहते हैं ये क़यामत वाले दिन मुझसे आपको कैसे बचाएंगे। ये आज हमें समझना चाहिए। वो लोग तो तबाह व बर्बाद हो गए, अजाब चले गए, अजाब लेकर, और आखिरत में उनकी किस्मत में अजाब है। आज हम जिंदा हैं और हम कुरान पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं अगर वो उनके माबूद इस काबिल होते तो मेरे अजाब से बचाते। ए इंसान, ए कुरान पढ़ने वाले, तू भी सोच, अगर तूने कोई ऐसा सोचा हुआ है कि तू अल्लाह का सिफारिशी या किसी से उम्मीदें लगाए बैठे है, तो वो तुझे नहीं बचा सकेगा अल्लाह के मुकाबले में ज़रा सा भी। तो जब अल्लाह का हुक्म आया उसे कोई भी नहीं बचा सका। वमा ज़ादूहुम, और नहीं मगर उन्होंने बढ़ाया, यानी हर अमल जो उन्होंने उन बुतों के साथ किया, जो उन बुतों की रहनुमाई में जो किया, या उन मखलूक उसकी रहनुमाई में जो कुछ किया, गैर ततबीब, वो उनकी मुसलसल तबाही में इजाफ़ा करता गया। यानी जितने उधर चढ़ाते रहे,
جتنا اپنا کام خراب کرتے رہے، کیا ہو گیا؟ اپنا نامہ اعمال سیاہ کرتے رہے، شرک کرتے رہے اور مخلوق سے امیدیں رکھتے رہے، گناہ گار ہوتے رہے، تو غیر اللہ کے طرف امیدیں لگا کے دیکھنا انسان کے لیے مزید تباہی کا باعث ہے، کسی فائدے کا باعث نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبِّكَ، اور اسی طریقے سے پکڑ ہے تیرے رب کی، اور اسی طریقے سے یہ تیرے رب کی پکڑ ہے، اِذْ أَخَذَ الْقُرَىٰ، جیسے کہ پکڑتا ہے وہ بستیوں کو، جیسے اس نے ان بستیوں کو پکڑا ہے، یہ سوچ قرآن پڑھنے والے کہ ایسے ہی تیری رب کی پکڑ ہے، وَهِيَ ظَالِمَةً، جب وہ نافرمان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو اسی طریقے سے پکڑتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان مختلف قوموں کا ذکر کر کے بتایا جیسے ان پہ اللہ کی پکڑ آئی۔ ان اخذہ، بے شک میرے رب کی پکڑ، علیم شدید، بڑی دردناک اور بڑی سخت ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور وہ بڑی شدید ہے اور وہ بڑی دردناک ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، ذالک، ان، بے شک، فی ذالک، بے شک اس کے اندر، بے شک اس کے اندر، لآیاتن، نشانی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، تاکہ لوگ اس کو پڑھ کر، اس کو سن کر آخرت کے عذاب سے ڈر جائیں، کہ جو رب اتنا طاقت والا ہے، اتنا زور آور ہے کہ اس دنیا میں سامان موجود، برادری موجود، مال موجود، جنہوں نے اللہ کے راستے سے ہٹائے وہ سارے اسباب موجود، تو قیامت والے دن تو انسان کے پاس ہوگا ہی کچھ نہیں، اس انسان کیسے ہے؟ بالکل آت ہوگا، تو پوری طاقت موجود ہوتی ہے، اللہ وہ طاقت واپس نہیں لیتا، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، بادشاہی سمیت فرعون کو بھی اور نمرود کو بھی اللہ پاک نے غرق کر دیا، تباہ کر دیا، ذلیل کر دیا ان کو، تو قیامت والے دن تو ان کے پاس ہونے نہیں۔ یہ کتنی بڑی نشانی ہے انسان کے پاس کہ انسان سوچے کہ اب اگر میں کچھ نہیں اللہ کا بگاڑ سکا، پورے لو لشکر کے ساتھ فرعون پانی کا مقابلہ نہیں کر سکا، تو اے انسان تو کس کا مقابلہ کرے گا؟ بے شک اس کے اندر یہ نشانی ہے۔ یعنی قرآن کے ان واقعات پر اگر انسان غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے، تو اسے یہ یقین آ جائے گا کہ آخرت کا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ جس رب نے دنیا میں عذاب دیا ہے اپنے گناہ گاروں کو، اپنے نافرمانوں کو، تو آخرت میں ان کو کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے پیغمبروں کی دعوت سچی ہے، اور انسان ان جن معبودوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں اور یہ کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اس دنیا کا عذاب ایسا دردناک اور شدید ہے، تو آخرت کے عذاب جو ہے اس کی خوفناکی اور اس کی ہولناکی کی انسان اس کو شدت کو محسوس کرے اور وہ اپنے کاموں کو سیدھا کر لے، وہ خود بھی سیدھا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو سزا ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ذالک یومن مجموعن، یہ وہ خاص دن ہوگا، وہ دن ہوگا قیامت والے دن جس دن اکٹھے ہوں گے، سب کے سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی بالادست قوت موجود ہے جو کسی وقت بھی اس کو پکڑ سکتی ہے، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، انسان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن ہم سب کے سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے، لہو، اس کے سامنے، الناس، سارے کے سارے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، وذالک یوم مشہود، یہ سب کچھ جو اللہ کا انصاف ہوگا سب کے سامنے ہوگا۔ اس دن سارے کے سارے رب کے حضور حاضر ہوں گے، اور رب کے سامنے، رب کے حضور، سب کی حاضری کے سامنے، یہ جتنے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نامہ اعمال ملے گا، حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے، یہ سب لوگوں کے سامنے ہوں گے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، اور نہیں یہ مؤخر کیا ہوا، اس دن کو ہم نے مؤخر نہیں کیا ہوا اللہ نے، الا لأجل معدود، مگر ایک مقرر مدت تک۔ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، قیامت آئے گی اپنے وقت پہ۔ اللہ تعالیٰ کی جب حکمت ہے، جب اللہ کی مشیت، جب چاہیں گے اللہ آ جائے گی، لیکن ایک محدود وقت ہے، گنتی کا وقت ہے، جب وہ ختم ہو جائے گا قیامت آ جائے گی۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کب ختم ہوگا۔
اب آپ ذرا سا اس پہ غور فرمائیں کہ اس سے بڑا نادان بے وقوف کون ہو جو غیر اللہ کی سفارش کے بھروسے پہ اپنے نامہ اعمال کو تباہ کر رہا ہو اور آخرت کی ہولناکیوں میں جو لازمی آ کے رہنی ہے اس کے اندر وہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ رب کے حضور کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے، کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو اللہ سے ضد کر کے اڑ کے اس کے راستے کو روک کے کسی انسان کو جہنم سے بچا کے اس کو جنت میں لے جائے۔ ایسا بالکل ممکن نہیں ہے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ یوم یاتی، یہ ایسا دن ہے جو آنے والا ہے، قیامت کا دن، لا تکلم نفس الا باذن، کسی نفس کی، کسی شخص کی، کسی مخلوق کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی زبان کھول سکے سوائے ان کو جن کو اللہ اجازت دے۔ اب یہ بھی اجازت اللہ کی ہے، بخشش بھی اللہ کی طرف سے ملنی ہے۔ سبب وہ کوئی بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بنا دے، کسی اور نیک انسان کی سفارش بنا دے، اس کی رحمت ہماری سفارش بن جائے، یہ قرآن ہماری سفارش بن جائے، نمازیں ہماری سفارش بن جائیں، نیکیاں ہماری سفارش بن جائیں، تو یہ اللہ کی رحمت سے ہونا ہے، ورنہ نہ کوئی نیکی اس کام کی ہے، اس معیار کی ہے، نہ کوئی اور ہمارا کام اس معیار کا ہے کہ جس سے ہم اللہ کی ذات کو پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نہیں، اس کی رحمت سے، بس جو حاضریاں لگ رہی ہیں اس کے حضور اور جو کوشش کر رہے ہیں اسی کی رحمت سے ہونا ہے۔ تو کسی کی مجال نہیں کوئی بول سکے تو کون ہے جو اس سے ضد کر کے کسی بندے کو بخشوا سکے؟ نہیں، اللہ کی رحمت کے ہوگی جن کے اوپر، ان کو پھر اللہ اجازت دیں گے۔ فَمِنْهُمْ، اس دن قیامت والے دن انسانوں میں سے شقی و سعید، شقی ہوں گے، بدبخت ہوں گے، ناکام لوگ ہوں گے، و سعید، اور کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے، سعید ہوں گے، کامیاب لوگ ہوں گے۔ دو گروہ بن جائیں گے وہاں، ایک ناکام لوگوں کا ہوگا اور ایک کامیاب لوگوں کا قیامت والے دن اللہ کے حضور۔ اللہ کی مرضی ہے کہ اجازت دے گا، وہاں پہ اونچا سانس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہم دنیا میں جو مرضی ہے سوچتے رہیں، ایسے فلاں کر دے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے عذاب ٹالنے کے اللہ کے ساتھ جھگڑتے رہے، کہا نہیں، ہمارے انصاف کے درمیان کوئی حائل ہو نہیں، جو کسی بڑا ہمیں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیوں ہوگا، اللہ میں معاف فرما دے اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔